अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। जस्टिस याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद आज पहला फुल कोर्ट इजलास हुआ है और इस इजलास का जो एलामिया जारी किया गया है उसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 59,191 केसेस अब तक ज़ेर इल्तवा हैं या ज़ेर समात हैं। मंसूर अली शाह साहब का जो 2023 का केस मैनेजमेंट प्लान है उस पर अमल दरामद किया जाएगा और इस तनाजुर में 2 दिसंबर को दोबारा फुल कोर्ट मीटिंग होगी और इस इजलास में जो फैसले किए गए हैं उन पर अमल दरामद की से मुतालिक जो पेशरफ्त है उसका जायज़ा लिया जाएगा। इंतहाई अहम बात यह है कि इस फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की है। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक हुए हैं। जो एलामिया सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि फ़ौजदारी और सिविल जो केसेस हैं उनसे मुताल्लिक जल्द अज जल्द इंसाफ को यकीनी बनाया जाएगा और इस एलामिये में किसी किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात या किसी भी जज की तरफ से उसका ज़िक्र नहीं है। बहरहाल ये पहली फुल कोर्ट मीटिंग थी। सवाल यही है कि जो जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी और निज़ाम इंसाफ जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के लोगों को निज़ाम इंसाफ से जो शिकायतें हैं क्या वो दूर हो पाएंगी, ये बुनियादी नुक्ता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई। 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी उजलत में हुई। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो बिल्कुल ओपन एंडेड हो चुके हैं या सादा अल्फाज में कहें तो बहुत से मामलात पे पिंडोरा बॉक्स खुल चुका है। अब शुनीद ये है कि गुज़श्ता रोज़ की जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीटिंग थी, उस मीटिंग के बाद 27वीं आइनी तरमीम की तैयारियां की जा रही हैं। 27वीं आइनी तरमीम अब क्यों लाई जा रही है? क्या 26वीं आइनी तरमीम में बहुत से लैकूनाज़ हैं जिनको दूर किया जाएगा? और बुनियादी नुक्ता ये है कि ये मौलाना फजल रहमान की हिमायत कैसे हासिल की जाएगी। जो JUIFA के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि वो 27वीं आइनी तरमीम के हक़ में अभी तक नहीं है। JUI के मुताबिक जो आइनी तरमीम है वो बच्चों का खेल नहीं है, ये बड़ा संजीदा मामला है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में हम उनका मौक़िफ़ भी लेने की कोशिश करेंगे और 26वीं आइनी तरमीम के दौरानिए में जो कुछ होता रहा, 56 में से 22 शिकें मंजूर हुई, उनमें कितनी शिकें ऐसी हैं जो PTI के कहने पे निकाली गई। मौलाना फजल रहमान के जो PTI से शिकवे हैं क्या वो बजा हैं? और PTI के जो अंदरूनी मामलात हैं, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी साहब की बज़ाहिर बानी PTI ने आज सुलह करवा दी है, लेकिन ये रंजिशें यहीं तक ख़त्म हो गई हैं या ये तूल पकड़ेंगी? और PTI की तकसीम का जो तासुर आ रहा है ये कितना दुरुस्त है? इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। इरशाद साहब, एलामिया आपने भी पढ़ा, हमने भी पढ़ा, केसेस 59,191 हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो 2023 का केस मैनेजमेंट सिस्टम का प्लान है उस पर इत्तफाक हुआ है। क्या तवक्को की जाए? क्योंकि पाकिस्तान के अवाम अभी भी जो रूल ऑफ़ लॉ इंडेक्स आया है उसमें हमारी सिर्फ एक दर्जा ही तरक्की हुई है, 130 से हम 129 पे आए हैं। क्या तवक्को की जाए और आप क्या समझते हैं कि आज की जो फुल कोर्ट मीटिंग है इससे वो तासुर भी ज़ाइल हुआ, तेरा जज मेरा जज? देखिए अब्बास साहब, 2 चीज़ें हैं बड़ी अहम। एक तो आज फुल कोर्ट का फ़ौरन हो जाना। साबिक़ चीफ जस्टिस जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब पर एतराज़ ही ये था कि वो अहम मामलात को टालते हैं और मर्ज़ी के बेंच की जो उनकी शिकायत उमर अता बंदियाल साहब से होती थी उसको शिकायत का इजाला करने के बजाय ख़ुद भी मर्ज़ी के बेंच बनाते हैं, मर्ज़ी के केस सुनते हैं और बिरादर जजों को एतमाद में नहीं लेते। एक तो बड़ी शिकायत ये थी। दूसरा, वो ज़रूरत से ज़्यादा जब वो चीफ जस्टिस कोई और था तो उस वक्त उनकी चीफ जस्टिस से नहीं बनती थी। जब ये ख़ुद चीफ जस्टिस बन गए तो बिरादर जजों से इनकी नहीं बनती थी। यानी साबित ये हुआ कि अगर उस वक्त हम कहें कि चीफ जस्टिस ज़िम्मेदार थे तो जब ये चीफ जस्टिस बन गए थे तो फिर तो इनकी बननी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। तो नतीजा ये हुआ कि कोर्ट की तकसीम होने का तासुर हुआ और ये भी पहली दफ़ा ही हुआ कि चीफ जस्टिस हौसला अफजाई कर रहे थे कि अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद ना हो। मसलन मिसाल के तौर पर जो उमर अता बंदियाल साहब के दौर का फ़ैसला था सूबाई असम्बलियों के 2 असम्बलियों के, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये जो मखसूस नशस्तों वाला फ़ैसला इख्तिलाफी नोट में उन्होंने लिखा है वाज़ेह, और उन्होंने लिखा कि जी इस पर अमल दरामद कैसे हो सकता है। ये खुतबाजी की रिवायत भी उन्होंने डाली, फिर गले भी पड़ी उनके, उनको भुगतनी भी पड़ी। तो मेरा ख़्याल है कि अब शायद आज के जो तासुर सामने आया है
اس سے تو لگتا ہے کہ یہ صورتحال جو ختم ہوگی اور اس سے عدالت کا وقار بھی بلند ہوگا، عام لوگوں کے مسائل بھی سنے جائیں گے، ان کو انصاف بھی ملے گا، اور ججوں کی جو سیاست ہے وہ اس کا بھی شاید خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے عوام کی جو امیدیں ہیں اس پر پورا ہم یہ توقع کر رہے ہیں، پوری کوشش کرے گی۔ آج کے فیصلوں سے لگتا ہے کہ کہا گیا کہ جی 2 دسمبر کو دوبارہ ہم ملیں گے اور جائزہ لیں گے کہ جو فیصلے ہم نے کیے ان پر عمل درآمد ہوا یا نہیں۔ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس ٹائم لائن بڑا اچھا ہے، 3 سال ہیں، وہ ریفارمز چاہیں، وہ ایگزیکیوشن میں بہتری لانا چاہیں تو وہ میرا خیال کر سکتے ہیں۔ نہیں، اس میں ایک جو آج جس طرح اعلامیے میں منصور علی شاہ صاحب کے جو پلان ہے اس کا ذکر ہوا ہے جس انداز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ برادر جزوں کو ایک تعاون کی آفر کی لے کے ساتھ لے کے بھی چلنا چاہتے ہیں، اور ان کی جو اچھی تجاویز ہیں وہ ان کو ماننے کے لیے، ان پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ مقصد ان کا لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے، خود نمائی نہیں ہے کہ جی کسی جج نے اگر ایک پلان دیا ہے تو میں اس کو کیوں کروں، میں تو اپنی مرضی کروں گا، ایسی ان کی نیت نظر نہیں آتی۔ بالکل ٹھیک۔ ریاض صاحب کچھ 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی بات کریں گے، لیکن ذرا یہ جو قانونی اور عدالتی معاملات ہیں اس پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتر اوصاف صاحب، قانون کے شعبے سے مایہ ناز شخصیت ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں۔ بہت شکریہ اشتر صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو آپ آج جو میٹنگ ہوئی ہے کیا امپریشن لے رہے ہیں، کس حد تک یہ سبسٹینشیل رہی ہے؟ تمام ججز نے شرکت کی ہے، ججز کی طرف سے رول آف لاء کے لیے، نظام انصاف کی بہتری کے لیے تعاون کا یقین دلوایا گیا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ ججز کے تحفظات، ریزرویشن، اعلامیہ میں تو کسی قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دیکھیے فل کورٹ میٹنگز جو ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس کی ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہوں، اس میں جو بنیادی عنصر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلیکٹیو وزڈم کا۔ سب جید ہیں، سب ایکسپیرینس لوگ ہیں، اپنے اپنے پروونسز سے جہاں سے وہ آئے ہیں ان میں سے کافی جو ہیں وہ چیف جسٹس کے طور پہ کام کر چکے ہیں یا سینئر یونی جج کے طور پہ کام کر چکے ہیں۔ جب آپ اس سینیورٹی پہ پہنچ جاتے ہیں ہائی کورٹ میں تو آپ ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز میں ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس وہ بہت سارا ایکسپیرینس ہوتا ہے اپنے پروونسز کے جو ڈسٹرکٹ جوڈیشری ہے اس کے متعلق، اپنے ہائی کورٹ کی کارکردگی کے متعلق، اور پھر جب سپریم کورٹ سے ججمنٹس آتی ہیں ہائی کورٹ کے اندر ان کو بٹھا دی کہ تو ان کو وہ سارا کچھ تو کیس مینجمنٹ سسٹمز وغیرہ جو ہیں اس کے اندر یہ سب مل کے جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں انہوں نے بہت سارا کام کیا، آٹومیشن پہ لے کے گئے، اور انہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ رولز کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے جو کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بھی ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن کے بارے میں بھی ہیں۔ تو بالکل اچھی بات ہے کہ یہ سب باہمی مشاورت کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ تاثر جو ہے ایک آ گیا ہوا تھا کہ ایک ڈیوائیڈ ہے وہ ختم ہوگا۔ اور یاد رکھیے اب یہ جو سپریم کورٹ ہے اس کو ایپیکس کورٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ وہاں پہ ہے، ایک ایسی جگہ پہ ہے جس کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے۔ تو وہاں سے آپ کیوں لیتے ہیں، یعنی آپ وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں کہ کس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں۔ اگر وہاں پہ پولرائزیشن ہو، دشنام ترازی ہو تو پھر وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے اور وہ آپ کے رول آف لاء انڈیکس کو بھی خراب کرتی ہے، وہ آپ کے ہائی کورٹس کے ڈسپلن کے اندر بھی پرابلمز لاتی ہے، جوڈیشری کے جو باقی جو فیسٹس ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری وغیرہ اس پہ بھی اثر کرتی ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جو شروعات ہیں یہ بہت اچھی ہیں، اور میری تجویز تو یہ بھی پہلے تھی کہ ہر 15 دن کے بعد فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے، پہلے 15 دن کا جائزہ دیں، اگلے 15 دن کا پروگرام بنائیں اور اس کو معاملے کو آگے لے کے چلیں۔ بہرحال اب 1 مہینے کا وقت دیا ہے، 2 دسمبر کو کہا ہے کہ دوسری فل کورٹ ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تجویز کو ایک لحاظ سے پذیرائی بخشی گئی ہے۔ 15 دن نہ صحیح، 1 مہینہ کافی صحیح ہے۔ اچھا جی بہت اچھی بات ہے۔ جی ہاں، اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ یہ منصور علی شاہ صاحب کا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے یہ اس کے کوئی خد و خال آپ کے علم میں ہیں؟ جی جو ان کا جو کیس مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر کیٹیگرائزیشن آف کیسز ہے، اچھا، اور ڈیش بورڈز بنائے جائیں گے۔ ڈیش بورڈز اس طرح ہوں گے کہ اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے کیس کتنے پرانے ہیں، ان کے اندر اسٹے آرڈر کب دیے گئے،
اس کے اندر اپلیکیشنز کتنی پڑی ہوئی ہیں اور ان کی کیٹیگریز اگر الگ الگ کیٹیگریز بنا دیجیے. مثلاً ٹیکس کے متعلق کیسز ہیں اور وہ اگر ایک پرٹیکولر سیکشن کے اوپر ہیں تو مختلف بینچز کے بجائے وہ سب اکٹھے ہو جائیں, اس کے اوپر جو ہے ٹائم ایلوکیٹ ہو جائے, اس دن اور کوئی کیسز نہ لگیں اور وہ کیسز جو ہیں وہ ان کی پوری دن کی ہیئرنگ میں کام ختم ہو سکتے ہیں. یہ فرمائیں کہ اب یہ 27ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, بلاول بھٹو صاحب نے بھی کہا, باقی لوگوں نے بھی کہا, خورشید شاہ صاحب کی کمیٹی کو برقرار رکھا جا رہا ہے. جب یہ 26ویں آئینی ترمیم ایک ہفتہ پہلے منظور ہو رہی تھی تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جی یہ جلد بازی میں ہو رہی ہے, اس میں غلطیاں ہوں گی, بڑا ابہام پیدا ہوگا, مسائل کھڑے ہوں گے, لیکن اس وقت کسی نے نہیں مانی, بڑی جلدی تھی کہ 25 سے پہلے آنی ہے. اب ایک ہفتے بعد اگر یا 2 ہفتے بعد یا 3 ہفتے بعد یہ ترمیم آتی ہے تو یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ وہ جلد بازی جو تھی وہ درست نہیں تھی, وہ غلط تھی اور اس کا یہ نقصان ہوا ہے اور آئندہ کم از کم یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے. آپ ہی کے پروگرام پہ شاید میں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ترامیم جو ہے وہ بار بار ہو نہیں سکتی جی, اور ترامیم جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے, مضبوط ہونی چاہیے اور انکمپسنگ ہونی چاہیے, کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو رہ گئے ہوئے ہیں. مثلاً ہمارے ملک میں کوئی تصور نہیں ہے آئینی عہدے کا ڈپٹی پرائم منسٹر کے. وہ اگر پرائم منسٹر نہ ہوں تو پھر جو اس وقت تو اسٹیچوٹری ہے, اس وقت تو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک ڈپٹی پرائم منسٹر کا آئینی عہدہ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح ہیلتھ جو ہے وہ آپ کا بنیادی حق ہے, اس کو بنیادی حقوق کے اس فہرست میں ہونا چاہیے. اسی طرح لوکل گورنمنٹس کے معاملے میں معاملات ہیں. میں بارہا یہ آپ کے پروگرام پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس کو فعال کرنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر ٹینیور کا دینا کہ ٹینیور کی گارنٹی ہو 5 سال کا, اور صوبائی اسمبلی کو یا صوبائی حکومت کو اختیار نہیں ہونا چاہیے ان کو ڈسمس کرنے کا. اور ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ نہیں جانے چاہیے پارلیمنٹیرینز کے پاس, ان کا کام تو لیجسلیشن ہے. تو اگر اس طرح کی لیجسلیشن کرنی ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ڈیبیٹ کر کے آرام سے کریں. شاید جلدی اس لیے بھی تھی کیونکہ چیف جسٹس ریٹائر ہو رہے تھے اور ایک ویکیوم آنے کا خطرہ تھا. آئی ایم گلیڈ کہ وہ ویکیوم نہیں آیا, کرائسس نہیں آیا, لیکن جو بھی آپ نے ترامیم کرنی ہے اس کو ڈیبیٹ کریں, اس کو ویب سائٹ پہ ڈالیں, لوگوں سے آپ آرا دیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے کلیکٹیو وزڈم جو ہے اس سے بہتر وزڈم کوئی نہیں ہوتی. صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ یہ آپ نے بات کی کہ بحران نہیں, بحران تو اب نظر آ رہا ہے کہ مثلاً ایک سوال ہے کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ 13 رکنی فل کورٹ نے دیا. اب یہ کیس نظر ثانی میں ہے, اپیل ہے اس کی, وہ اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گی اپیل یا یہی کورٹ سنے گی؟ کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ تو 5 رکنی ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 7 رکنی ہوگا. دیکھیے میں آن ریکارڈ ہوں ویب سائٹ کہ ہمارے جو آئین ہے اس میں ہائی کورٹ میں تو گنجائش ہے بینچز وغیرہ کی, لیکن ہمارا آئین جو ہے وہ بینچز کو ریکگنائز نہیں کرتا سپریم کورٹ کے. لیکن اتنے برس سے یہ ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کو آپ نے بینچز میں تقسیم کر دیا ہوا ہے. ایسے معاملات جو ہیں وہ جانے ہی فل کورٹ کے پاس جائیں گے, جتنے بھی ججز اویلیبل وہی فل کورٹ ہوتا ہے. اور یہ چونکہ ایسے کے اثرات جو ہیں وہ اتنے دورس ہیں, ان کے اثرات جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کا اطلاق سارے صوبوں پہ ہوگا, ان کا اطلاق آنے والے الیکشنز پہ ہوگا, ان کا اطلاق جو ہے فی الحال جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی ہوگا. تو ماضی میں کیا ہوا اس کے اوپر بھی سارا کچھ اس کا احاطہ بھی ہوگا, حال میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کا بھی یہ ہوگا, اور فیوچر کی ایک سمت بھی تو طے کرنی ہے. تو اس لیے جتنے زیادہ جج بیٹھ سکیں
اتنا ہی اچھا ہے. اچھا یہ بتائیے اب یہ کیس جو ہے یہ آپ کے نظر میں کہاں جائے گا؟ یہ ڈیفینیٹلی ایک آئینی ایشو ہے. اٹ ہیز ٹو گو. میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے وہ آئینی بینچ بھی تو کورٹ کا حصہ ہے نا. نہیں میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا ایک جو 13 رکنی فیصلہ ہے، 13 رکنی بینچ کا فیصلہ ہے، وہ 7 رکنی یا 5 رکنی سن سکتا ہے اس کی اپیل یا ریویو؟ جی دیکھیے جو پرانا قانون تھا اس کے مطابق تو لارجر بینچ ہونا چاہیے اپیل سننے کے لیے. ریویو میں وہی ججز ہوتے ہیں. اب یہ سارے معاملہ جو ہیں یہ جو آپ کی 3 رکنی کمیٹی ہے مناسب یہ ہوگا کہ وہی اس کے اوپر ڈیسیجن لے اور جو وہ ڈیسیجن لے وہ صائب ہوگا. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے اشتر صاحب کہ اب آئینی ترمیم کو چیلنج کیا گیا ہے، عابد زبیری صاحب نے بھی کیا، بلوچستان ہائی کورٹ بار نے، اور گراؤنڈ جو لیا گیا ہے کہ پارلیمان مکمل نہیں تھا کیونکہ سینٹ کے انتخابات ابھی کے پی کے نہیں ہوئے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ گراؤنڈ درست ہے؟ اور دوسرا، کیا آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ چیلنج ہوئی ہے تو اب یہ کس طرف کو جائے گی؟ کیا یہ آئینی بینچ کے پاس ہی جائے گی؟ آئین کی روح سے تو چیلنج نہیں ہونی چاہیے. آئین کی جو شک ہے وہ کلیئرلی کہتی ہے کہ کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر آئین کے اندر اگر ترامیم کی گئی ہیں تو ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن آپ نے دیکھا جہاں پہ ملٹری کورٹس کے بارے میں سارا سلسلہ بنا، وہاں پہ آئین کے اندر ہی چینجز لائے گئے تھے اور اس میں سن سیٹ کلاس تھا، اس کو چیلنج کیا گیا. اور وہاں پہ بھی یہی آرگیومنٹ تھا گورنمنٹ سائڈ سے کہ آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے. کورٹ نے کہا نہیں ہم دیکھ سکتے ہیں. اور کسوٹی انہوں نے کیا رکھی کہ اس کے جو فنڈامنٹل فیچرز ہیں، سیلینٹ فیچرز ہیں، اس کے اوپر اس کو کسوٹی پہ دیکھیں گے. میرے نزدیک there are no fundamental features, there are no salient features. جب آئین میں خود لکھ دیا گیا ہے کہ کسی بھی ترمیم کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جائے گا تو پھر کوئی کسوٹی نہیں رہتی. یہ میرا ذاتی خیال ہے، میری ذاتی سوچ ہے. لیکن ہمارے پاس نظیر موجود ہے کہ چیلنج ہوا اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیے آپ نے جب اوتھ لیا ہے، آپ نے ایک حلف لیا ہوا ہے اور حلف آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ آئین کی جو ہے وہ پاسداری کریں گے، قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کریں گے. دیکھیے قانون کے اگر کوئی چیلنج ہو تو اس کی کسوٹی ہے آئین، کہ وہ آئین کے جو تقاضے ہیں ان کے اوپر پورا اترتا ہے کہ نہیں. لیکن اگر آئین کے اندر کوئی تبدیلی ہے تو پھر اس کی کسوٹی کیا ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو پوری دنیا میں ابھی تک اس کا کوئی واضح جواب نہیں ہے. میرے نزدیک پارلیمنٹ جو ہے وہ بالکل اس کے پاس حق حاصل ہے، وہ کسی طریقے سے کرے سوائے اس بات کے کہ وہ عورت کو آدمی اور آدمی کو عورت ڈکلیئر نہیں کر سکتے. نہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی تو پھر کر لینا چاہیے نا. جب ایک جب وہ سپریم ہے، وہ فطرت کے خلاف نہیں جا سکتے، قانونی فطرت کے. نہیں آپ نہیں یہ فرمائیں کہ مثال کے طور پر یہ پارلیمنٹ جو ہے اگر صدارتی نظام نافذ کرنا چاہے، پارلیمانی نظام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لے، یا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ایک سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دے، تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہوگا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ کانسٹیٹیوشن جب بن گیا تو اس کے بعد اس میں ترمیم کا حق تو دیا گیا ہے، لیکن جو بنیاد ہے آئین کی اس کو جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی یہ پارلیمنٹ. دیکھیے میں نے جیسے پہلے عرض کیا there is no basic feature، لیکن میری رائے میں، میری سوچ کے مطابق وہ پارلیمنٹ جو ہمارے وجود میں آئے اس لوگوں کے اوپر کہ وہ آئین میں تبدیلی لے کے آئیں گے جب وہ اسمبلی میں آئیں گے، اس کے پاس یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ پارلیمانی نظام سے ہٹا کے اس کو صدارتی نظام کی طرف لے جائیں. شرط کیا ہے میرے نزدیک؟
اچھا. اور اس کے اوپر کوئی کام میں نے نہیں دیکھا کسی نے کیا ہوا ہو، لیکن یہ میرا اپنا سوچ ہے. شاید میں غلطی ہوں، اور بالکل انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن میری سوچ یہ ہے کہ جب جماعت ایک یا دو جماعتیں یا تین جماعتیں الیکشن لڑتی ہیں اور ان کا سلوگن یہ ہوتا ہے اور ان کا جو منشور یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آ گئے، ہم پارلیمنٹ میں آ گئے تو ہم آئین میں تبدیلیاں لے کے آئیں گے، تو اس تبدیلی کو کوئی بھی کسی بھی وجہ سے چینج نہیں کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں وہ پھر درست آرگومنٹ دیتے ہیں. جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یا یہ جو اسمبلی ہے، وفاقی قومی اسمبلی جو ہے یا سینٹ ہے یا پارلیمان ہے، یہ اس بنیاد پر وجود میں نہیں آئے گی کہ یہ سسٹم کے جو بیسک چیزیں ہیں اس کو تبدیل کرے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اس سے اتفاق کر رہے ہیں اس آرگومنٹ سے. جی، میری سوچ یہی ہے کہ آپ پھر اعلان کیجئے کہ ہم فوری الیکشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور الیکشن میں ہمارا جو آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں. جب آپ ہمیں واپس اسمبلی میں لے کے آئیں گے تو پھر ہم اس آئین کا بنیادی ڈھانچہ بھی چینج کریں گے. یہ اگر کوئی 2/3 میجورٹی سے آتی ہیں then people have spoken. صحیح ہے. اچھا یہ بتائیں اشتر صاحب کہ اب بلاول صاحب نے بارہا کہا کہ ہم نے عدالتی 58(2) بھی ختم کر دیا. کل بھی جو ان کی وزیر اعظم صاحب سے میٹنگ ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے وزیر اعظم کے عہدے کو تحفظ ملا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ دلیل درست ہے؟ دیکھیے، دلیل کے درست ہونے یا غلط ہونے کا جو تعین ہے وہ تو اس وقت آتا ہے جب اس کو ٹیسٹ پہ رکھا جائے. 58(2)B کو آپ نے ختم کر دیا، آپ نے دیکھا اس کا نتیجہ کیا ہوا. آپ کا آئین جو ہے معطل کر دیا ہے نا. بالکل. تو آپ نے امپیکٹ انالیسس ضرور کرنا ہے. اور میں بارہا یہ کہتا ہوں، میں کورٹ میں بھی کہتا رہا ہوں، اور جب مجھے موقع ملا تو میں پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بھی جب بیٹھا ہوں تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جب بھی آپ لیجسلیشن کریں، کسی کمیٹی میں بھی اگر میں گیا ہوں اور وہاں پہ لیجسلیشن کی بات ہوئی ہے، تو میں نے سب سے یہ کہا کہ براہ کرم امپیکٹ انالیسس یہ ایک ایسی اصطلاح ہے، ایک ایسا ٹیسٹ ہے، ایک ایسا آپ کا سلسلہ ہے جس کو بہت ضروری ہے کہ آپ کریں کہ آپ جس کام کو کرنے چل رہے ہیں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، شارٹ ٹرم میں، مڈ ٹرم میں، لانگ ٹرم میں. اور اصل جو سارا ہے نا ایفیکٹیز وہ عوام ہیں، اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے، پاور پالیٹکس اپنی جگہ پہ ہے، اور ہمیشہ ہم پاور پالیٹکس کی طرف دیکھ رہے ہیں اپنے ملک کو پچھلے 70 سالوں میں. ہمیں جو پالیٹکس کرنا ہے وہ پالیٹکس کرنا ہے پیپل فرینڈلی. ہم نے پالیٹکس کرنا ہے معیشت کو استحکام دینے کے لیے. ہم نے پالیٹکس کرنا ہے ٹالرنس لے کے آنے کے لیے. ہم نے پالیٹکس کرنا ہے آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کو فروغ دیں. آپ کتنا دیکھیں، پارلیمنٹ ووٹ کرتی ہے نا بجٹس پہ، تو کیوں نہیں کوئی پارلیمنٹیرین اٹھ کے کہتا کہ جی ہمیں جو ایجوکیشن اور ہیلتھ کے اوپر جو ہم پیسے خرچ کر رہے ہیں صوبائی اسمبلیوں میں، ان کو ہم بڑھائیں. اور کٹ موشن کیوں نہیں اس میں دیتے؟ پرابلم کیا ہے کہ اپوزیشن پر سارا وقت ضائع کرتی ہے اور عوام کا وقت ضائع کرتی ہے ٹانگیں کھینچنے میں، تاکہ جو حکومت وقت ہے اس کو ختم کیا جائے. میرا خیال ہے اگلے 5-10 سال ہم اگر صرف اور صرف اپنی توجہ مرکوز کر لیں گڈ پالیٹکس کی طرف، پالیٹکس فار پیپل کی طرف، تو ہم یہ اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں. جی ٹھیک، بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. شاد صاحب، بڑا قلیل سا وقفہ ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد، اور بلاول صاحب کل ماڈل ٹاؤن پہنچ گئے، وزیر اعظم صاحب سے مل لیا. اب 27ویں آئینی ترمیم میڈیا میں ڈسکشن ہے، ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. چسکا ہی پڑ گیا ویسے بلاول صاحب کو آئینی ترمیم کروانے کا. کیا ہوگا اس میں؟ اپیرنٹلی ایک تو وہ جو 56 میں سے 22 شکیں منظور ہوئیں، باقی ماندہ شکیں آئیں گی،
یا یہ جو 22 منظور ہوئی ہیں اس میں بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے مزید سوالات پیدا کر دیے ہیں، ان سوالات کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ دیکھیں، جو کام بھی آپ وہ کہتے ہیں نا جلد بازی شیطانی کام ہے، تو یہ جلد بازی کے ہی نتائج ہیں کہ آپ وقتی طور پر وقتی فائدہ، سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے آپ آئین جیسے ایک مقدس دستاویز کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. تو اس لیے اب جلد بازی نہ کریں، اپوزیشن کو اعتماد میں لیں، اپنی قوت پر بھروسہ نہ کریں، اور اس میں 6 مہینے لگیں، 2 مہینے لگیں، 2 ہفتے لگیں، پوری سوچ بچار کے بعد اس کو مشتہر کریں آپ کے جو ذہن میں سوالات ہیں، اور پوری سول سوسائٹی سے، وکلاء برادری سے، عام لوگوں سے پوری رائے لے کر اس کو آگے بڑھائیں، تبھی فائدہ ہے قوم کا. ورنہ یہ مذاق لگے گا اور یہ لگے گا کہ آپ صرف موقع پرستی اور مفاد پرستی سے. بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب. 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا کلیدی کردار JUFA کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کا تھا، اور بہت سے سبمیشنز بلکہ JUFA کی طرف سے انہوں نے اس معاملے کو لیڈ کیا. کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے، ہم اس پہ آئیں گے، لیکن آج جو پہلی فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد، اس کا اعلامیہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. کس حد تک آپ کو آج کی بیٹھک سبسٹینشل لگ رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کی، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے انصاف کی راہ ہموار ہو رہی ہے، کوئی امید پیدا ہو رہی ہے؟ پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہم نے نہیں کی، گورنمنٹ نے کی ہے. گورنمنٹ کا وہ ایجنڈا تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک ہم نے جو ہے نا اس میں اس کی گریوٹی کو کم کرنے کی کوشش کی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم نے کسی حد تک جو ہے اس میں اپنی پروویژنز جو ہے نا 5 پروویژنز ہماری تھی، وہ اس میں ہم نے ڈلوانے کے لیے جو ہے نا وہ ڈلوائیں اس میں. مگر 26ویں ترمیم جو ہے اگر کسی کی ضرورت تھی یا کسی کی چاہت تھی تو وہ گورنمنٹ کی تھی یا گورنمنٹ کے الائز کی تھی. ہماری باقی ریمیننگ نہ ضرورت تھی، نہ ہماری کوئی ایسی کوئی اس کے ساتھ چاہت تھی. 27ویں ترمیم کی جو بات آ رہی ہوگی تو 27ویں ترمیم میں وہی بات آ رہی ہوگی جو یہاں سے ابھی تو مجھے نہیں پتا، ایگزیکٹ نہیں پتا، جب تک جو ٹیبل نہیں ہو جائے یا جب تک اس کی کاپی ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک آدمی کہہ نہیں سکتا. مگر اس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں یا تو اس کو وہ پھر 27ویں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں لانا چاہ رہے ہوں گے، یا پھر اگر اس میں کوئی غلطیاں نظر آ رہی ہیں 26th امینڈمنٹ میں دین اس کو جو ہے نا اس کو ریٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوں گے. تو اب معلوم نہیں ہے اس وقت. ایک تو گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ایک دوست جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم لا رہے ہیں، دوسرا دوست اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں. تو اس وقت تک کنفرم بات نہیں ہے کہ کیا اس میں کنفرم ہوگا. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک سوال جو ابھی اٹھ رہا ہے کہ ایک مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی طرف سے. اب فل کورٹ 13 رکنی بیٹھ کے نظر ثانی کی درخواست دیکھے گا، یا یہ نظر ثانی بھی 5 رکنی یا 7 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کو جائے گا؟ کیا 7 ممبر بینچ جو ہے وہ 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو ریورس کر سکتا ہے؟ دیکھیے کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے یہ فار آل دی پرپزز جو ہے وہ پارٹ ہے اس کا سپریم کورٹ کا. اب جب پارٹ اینڈ پارسل ہے اس سپریم کورٹ کا تو پھر ان کی اسٹرینتھ اگر اس سے کم ہوگی، جو بڑے بینچ نے اگر فیصلہ کیا اس کا چھوٹا بینچ بیٹھ کے اس کو کس طرح سے انڈو کر سکے گا، یہ سوال جو ہے شاید نہ کسی نے سوچا نہ کسی نے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا سلوشن دیا. اور جب یہ معاملہ آئے گا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر اگین آپ کو مشکل پیش آئے گی، اور بھی بہت ساری مشکلیں پیش آئیں گی. فرض کر لیجئے کہ آپ جو ہے نا وہ ایک بینچ بنا دیتے ہیں، 5 ممبرز کا بینچ بنا دیتے ہیں، اور اس میں کوئی ایک ریکیوز کر دیتا ہے، تب کیا کریں گے؟ کوئی پھر اس کا کوئی جواب پتہ نہیں ہے. بہت سی چیزوں کا جواب ہمیں نہیں پتا اس وقت. ہمارے پاس اس کے پریسیڈنٹس بھی موجود نہیں ہیں. بعض اوقات ہم ہدایت پاتے ہیں ان نظائر سے، ان پریسیڈنٹ سے جو کہ کورٹ کی بن گئی ہوتی ہیں اس وقت تک. سپریم کورٹ کی تو بہت ساری جو ہے نا اس وقت ہم کو فارن جو اسٹوڈنٹس ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے.
اب کیا بنے گا، کیا ہوگا، کہاں پہ کون سے سوالات پیدا ہوں گے، یہ ہر روز کا مسئلہ ہوگا. تو کامران صاحب، جب یہ اتنے ابہام ہیں، اتنے سوالات ہیں، جب یہ ترمیم پاس ہو رہی تھی، پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے، بلاول صاحب کلیم کرتے ہیں کہ 1 مہینہ ہماری مشاورت رہی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ 56 سے 22 شکوں پہ ان کو لایا، تو کیا اس وقت آپ کی طرف سے یہ ان پٹ نہیں تھی؟ اور اگر تھی تو اس پہ حکمراں جماعتوں کا کیا موقف تھا؟ دیکھیے، ہماری ان پٹ وہ تھی کہ اس کو بھی کر دیا تھا. میرے خیال سب سے پہلے کسی پارٹی نے اگر اپنی جو اپنا ان پٹ دی تھی اس کو پبلک کیا تھا تو JUI تھی، اور وہ سب کی نظر میں آ گئی تھی. اس کے بعد تو آخری دن تک تو 3 جو ہے ان کے پاس ڈاکومنٹ تھے، اور اس 3 ڈاکومنٹس میں اس میں جو ساتھ بات چل رہی تھی کہ اگر ایسا نہ کیا تو پھر یہ شکے جو ہے نا وہ ڈراپ ہو جائیں گی، پھر اوریجنل آ جائے گا، اور لوگ اس طرح سے ہو جائے گا، اس طرح سے ہو جائے گا. اس طرح کے معاملات چل رہے تھے. یہ تاثر درست ہے کہ آپ کو بھی بندے اپنے ٹوٹنے کا اندیشہ تھا، PTI کو تو خیر تھا ہی صحیح، اور پھر وہ یہ دھمکی بھی دے رہے تھے یا بلیک میل کر رہے تھے کہ ہم وہ تمام شکیں منظور کرا لیں گے جس کو آپ نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کالا صاحب قرار دیا تھا. اچھا، یہ فرمائیں کہ کیا آپ کے ترجمان نے، JUI کے ترجمان نے کہا کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سینئر جج ہی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے، لیکن وہاں کمیٹی میں جا کے مکر گئے اور صرف آپ کا ووٹ پڑا، تو کیا ایسا وعدہ ہوا تھا آپ سے؟ اس کو میں آپ کے اس فکرے کو ریفریز کرتا ہوں. اس میں یہ انڈرسٹینڈنگ ضرور موجود تھی. اچھا، اس کو یہ انڈرسٹینڈنگ موجود تھی، اور کئی دفعہ یہ بات ہوئی تھی. تو جب اس میں سینیارٹی کا جو ہے نا وہ جب انہوں نے وہ کہا کہ جی سینیارٹی میں پینل ہونا چاہیے اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے، اور اس کو جب ڈیبیٹ کر رہے تھے تو پھر ہم نے کہا تھا کہ اس کو اگلی دفعہ کے لیے کر لیجیے، اور اس دفعہ کے لیے نوٹیفیکیشن پہلے کر دیجیے ایز اے گڈ جسچر. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوں گے وہی، آپ اس کو آپ وعدہ کہہ لیں، انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں، اس سے کمتر لیول کی چیز کہہ لیں، اس سے اپر لیول کی چیز کہہ لیں، مگر یہ بات یقیناً جو ہے نا یہ ہوئی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ اس بات کی کوئی جو ہے نا وہ تردید نہیں آئی ہے ابھی تک. گو کہ وہ ایک سٹیپ اوپر کی بات کر رہے ہیں، مگر میں ایک سٹیپ نیچے کی بات کر رہا ہوں. یہ انڈرسٹینڈنگ بہرحال موجود تھی. صحیح ہے. اچھا کامران صاحب، 56 شکیں تھیں جس میں سے 22 منظور ہوئی ہیں، 34 شکیں نکلوائی گئی ہیں، کیونکہ PTI بڑا کلیدی کردار رہا. مولانا ان کے ساتھ روابط، کورسپونڈنس، ایک برج کا کردار تھا مولانا کا حکومت اور PTI کے بیچ. 34 شکیں جو نکلی ہیں ان میں سے کتنی PTI کی فرمائش پہ نکالی گئی ہیں؟ دیکھیے، PTI کی فرمائش پہ تو صرف ایک ہی نکلی ہے، باقی تو ہم نے اپنی فرمائش پہ نکالی ہیں. PTI کی جو فرمائش پہ 2 فرمائش تھی، اس میں جس وقت تارڑ صاحب جو ہے وہ اپنا ڈیبیٹ کر رہے تھے، جس وقت جو اس کو اپنا پیش کر رہے تھے، تو اس وقت مجھے اپوزیشن چیمبر سے جو ہے ایک میسج آیا کہ جی 2 منٹ تکلیف کرے، ذرا باہر آ جائے. میں گیا تو پھر جی PTI کے دوست جو سرکردہ. کامران صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں، تھوڑی آواز میں خلل تھا، آپ ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 2 چیزوں پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پریزائڈنگ افسر والے، یہ جو پریزائڈنگ جج والی بات تھی، یہ اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہوا تھا. پریزائڈنگ جج کا انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے سینئر جج کا جو ہے نا ان سے جو ہے نا وہ ایگری کروایا اس بات پہ. میں نے کہا بالکل یہ ہم نے کروایا تھا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر ایسے ہی کر دیا. میں نے کہا میں جا کے بات کرتا ہوں. دوسرا کہا تھا کہ یہ جو 8 اور 4 کا تناسب ہے اس میں کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں، یہ دیکھیے ادھر سے نیشن سے یہ برابر ہونے چاہیے. تو یہ 2 باتیں جو ہے نا اس وقت یہ مجھے کہیں گئی تھی. دونوں باتوں کو لے کے میں آیا، اور پھر طارق صاحب اس وقت لیگس پہ تھے. میں نے ان کو کہا کہ طارق صاحب ایک بات تو میرے ساتھ آپ کی طے ہوئی تھی کہ پریزائڈنگ جج کا لفظ نہیں ہوگا، اور یہ بھی طے ہوا تھا کہ وہ سیریل 3 پہ ہوں گے، جو سینئر جج ہوں گے اس کے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے، اور اس سے پہلے جو ہے نا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ہوں گے. اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے مشورہ کیا دونوں کے سامنے، چونکہ یہ بات بھی ان ساتھ ہوئی تھی.
تو دین جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک کر دیتے ہیں, پھر کھڑے کھڑے اس بات کو ٹھیک کر دیا. دوسرا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہم نے بارو کیا ہے وہ الیکشن کمیشن والے معاملے سے, وہاں پہ بھی 8 اور 4 کا تناسب ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہاؤس ہے 336 کا اور ایک 100+ کا. اب آپ بتاؤ کہ یہ ریشو جو ہے 8 اور 4 کی مناسب ہے یا نہیں. تو بات ان کی جو ہے نا درست تھی تارڑ صاحب کی, میں ہو گیا اس بات سے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, یہ دوسری بات شاید ہم نہیں اس کو منوا سکتے, مگر پہلی بات ہم نے منوا لی اور اس منوائی ہے. باقی ریمیننگ تو یہ جو آرٹیکل 8 والی بات تھی, آرٹیکل 199 والی بات تھی, 51 والی بات تھی, 63 والی تھی, 106 والی تھی, یہ سارا جج بھائی نے اپنے طور پہ یہ سارا کچھ کیا تھا. آرٹیکل 200 والی ججوں کی ٹرانسفر والی بات تھی, یہ تو ہمارا اپنا جو ہے نا وہ نکالنے میں اپنا کردار تھا. اب اگر 27ویں ترمیم آتی ہے, اس ترمیم کے اندر جو خامیاں ہیں وہ دور کرنے کے لیے آتی ہیں, یا اس میں جو چیزیں رہ گئیں اس وقت منظور نہیں کرا سکے, حکومت دوبارہ منظور کرانے کی کوشش کرتی ہے 199 کے حوالے سے, 200 کے حوالے سے, 8 کے حوالے سے. تو جمعیت علماء اسلام کا نقطہ نظر کیا ہوگا؟ پہلے مسودہ لے گی, پھر بات چیت کرے گی, یا پھر کمیٹی میں بیٹھے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا بنتا ہے؟ دیکھیے اس کو مولانا کہہ چکے ہیں, اس میں پہلے ہی اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اگر فرض کر لیجیے باقی کرنا ہوتا تو ابھی تک کر لیا ہوتا. اگر باقی چیزوں پہ ووٹ کرنا ہوتا تو ہم نے ووٹ نہیں کیا, تو تنگ آ کے انہوں نے جو نا اس کو جس حد تک آیا معاملہ اس حد تک بل لائے نا, تو باقی چیزوں کو ایگری نہیں کیا. تو اگر وہ چیز واپس دوبارہ لائیں گے تو آلریڈی ریجیکٹڈ ہے. ہاں اگر کوئی غلطیاں اگر ایسی ہیں جس کو اگر کوئی درست کرنا ہے, اس میں کہیں کام میں فل اسٹاپ کی غلطی ہے, کہیں اور جو ہے نا وہ فرض کر لیجیے یہ ججوں والے معاملے میں کہ اگر سیریل نمبر 3 پہ جو ہے وہ گرفتار کر دیتے تو کیا ہوتا. اس یہاں پہ کوئی ایمبیگوٹی ہے, کوئی اور کسی جگہ پہ ایسی بات سمجھ میں آتی ہے, کوئی ایونچولیٹی کی صورت میں جو ہے چیزیں آنسر نہیں ہوتی, تو اس کو پھر دیکھا جا سکتا ہے. مگر باقی چیزیں جو ریجیکٹ کی ہیں وہ ریجیکٹڈ ہے. صحیح. اچھا, اگر یہ اسی 26ویں ترمیم میں اصلاح کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں تو آپ کا تعاون غیر مشروط ہوگا, یا آپ پھر کوشش کریں گے کہ مزید آپ سپیس لے سکیں اور جو چیزیں آپ کی نہیں مانیں گی اب منوا لیں؟ دیکھیے ہماری جو یہی چیزیں تھی, ہماری چیزیں تو ہم نے رجسٹریشن ایکٹ پہ تھا معاملہ, ایک وقف املاک اسلام آباد میں اس بل پہ تھا, وہ ابھی تک ایک چیز رہتی ہے, اور 5-6 جو ہے نا وہ امینڈمنٹس ہماری شریعت کورٹ کے نظریاتی کونسل کے حوالے سے, سود کے حوالے سے تھی, وہ ہم نے تقریباً ہم نے کیری کروا لی ہے. اب اس میں اگر کوئی ملک کے لیے اچھی چیز لاتے ہیں تو ہم ساتھ چل بھی سکتے ہیں, کہ کوئی اگر فرض کر لیجیے کوئی کلیئرٹی کسی چیز میں چاہیے. مگر باقی یہ چیزیں جو ہے کہ جس میں ہائی کورٹ کے اختیارات کم کر دیں, جس میں میٹرک کورس لے آئیں, اس طرح سے جو ہے نا باتیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گی. اچھا یہ بتائیں, ابھی ایک چل رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی سے ناراض ہیں کہ آپ نے ووٹ کیوں نہیں کیا جب ہمارا طے ہو گیا تھا, اور اس کے بعد یعنی آپ کو ووٹ کرنا چاہیے تھا, لیکن اس سے بھی زیادہ اس بات پہ کہ آپ کمیٹی میں نہیں آئے, اور اس کی وجہ سے 2/3 جو پارلیمانی کمیٹی تھی آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ اس میں نہیں آئے, اور جس کی وجہ سے منصور علی شاہ صاحب کے حق میں صرف 1 ووٹ آیا. ایسی کوئی بات ہے, کوئی ایسے ناراضگی چل رہی ہے؟ پی ٹی آئی نہیں, میری آج گور خان سے بات ہوئی ہے, بیرسٹر گور سے بات ہوئی ہے. آج انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی چیز رکھی تھی ان کے سامنے, تو انہوں نے کہا کہ پھر اس پہ بیٹھنا چاہیے. اچھا. تو مولانا سرگودا گئے ہوئے تھے, جناب نگر گئے ہوئے تھے. اچھا. تو شاید آج پہنچ گئے ہوں گے, مگر کوئی ناراضگی والی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ووٹ نہ کرنے والا نیریٹو بھی مولانا صاحب نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کہا تھا کہ آپ کا نیریٹو یہ بنتا ہے, اور کمیٹی میں البتہ میں ان کے لیے گیا تھا, خان سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ بیٹھ جاتے تو شاید کوئی زیادہ بہتر بات ہوتی, اس طرح نہ ہوتا. تو بہرحال وہ الگ سے پارٹی ہے, ان کی اپنی مرضی ہے, اپنی ان کا حق ہے, اسٹریٹجی ان کی اپنی الگ سے ہوتی ہے. جی اچھا کامران صاحب یہ بتائیے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو پی ٹی آئی نے کسی موقع پہ مولانا کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ان کی یہ شرائط منظور ہو جاتی ہے تو وہ بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ کر دیں گے؟ نہیں, اس میں یقین دہانی نہیں, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے یہ
یہ نیریٹو بھی مولانا نے دیا تھا ان کو کہ آپ ووٹ نہ کریے، مگر جو چیزیں ہم نے جو چیزیں جو مطلب ریڈیوس کر کے لائے تھے اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً انہوں نے کہا کہ جی ہاں آپ نے سارا جو ہے اس کا جو غلط باتیں ہیں وہ اس سے نکال دی ہیں، اور وہ اس کے اوپر مطمئن تھے تقریباً. نہیں یعنی پی ٹی آئی ووٹ کرنا چاہ رہی تھی؟ نہیں، ووٹ نہیں کرنا چاہ رہی تھی. ووٹ انہوں نے کہا کہ ووٹ ان کو جو ہے عمران خان صاحب نے سے کہا ہوا تھا، تو مولانا نے بھی ان کو یہی کہا تھا کہ آپ کا یہ نیریٹو جو ہے نا بنتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اپنے اندر سے بھی پرابلم ہوگا، لیڈرشپ سے بھی پرابلم ہوگا، اور آپ کا بنتا نہیں ہے. ہم تو ووٹ کریں گے، مگر ان کو پورا آخر دن تک اعتماد میں لیا گیا تھا. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ، ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ، آپ کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.